नामदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेवल वन के इस प्रोग्राम में आपको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो है वो लेसन 15 करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें हम सूरह नसर और ग्रामर में जो है फेल अमर और फेल नहीं इंशाल्लाह आज हमारे ज़ेर मुताला होगा। अल्लाह ताला हमें जो बेहतरीन के साथ सीखने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ करो। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। बहुत अहम सूरह मुबारक है, कुरान पाक के आखिरी हिस्से में है, और इंशाल्लाह इसके मज़ामीन पे हम गौर भी करेंगे, देखेंगे भी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाह हमें हक को हक के तौर पे दिखा और हमें उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा। वरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू, और हमें बातिल को बातिल के तौर पे दिखा, उसे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। इस दुआ के साथ हम इंशाल्लाह इसको प्रोग्राम को अपने शुरू करते हैं। तो इसमें सूरह नसर में इंशाल्लाह हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सूरह की जो है हम तफसीर पढ़ेंगे, और ग्रामर में जो है हम इंशाल्लाह फेल अमर और नहीं करेंगे, और उसमें 3 अफ़ाल करेंगे, फ़ाला, जाला और फ़ातहा के। कुछ नुकात तालीम देखेंगे, 12 नए अल्फाज सीखेंगे, और कुरान पाक के हम 944 अल्फाज सीख चुके होंगे इसके बाद। और 15 सबक जब ख़त्म होंगे तो हम जो है वो कुरान के 37,500 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो हमारा टारगेट कि 50% सीखने का है, वो करीब करीब हम अपना अचीव करने के करीब है। सबसे पहले हम देखते हैं शान नज़ूल, और ये मैंने खासा पोर्शन हमें जो है वो तफ़हीमुल कुरान से जो सैयद अब्दुल मादूदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, और दूसरी जो है रूहुल कुरान से असलम सदीकी साहब की उसमें, और फिर उर्वतुल वुस्का और कुछ चंद और तफसीरें इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। शान नज़ूल में है कि ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो नबी वसल्लम पर नाजिल हुई। और तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि सूरत हज्जतुल विदा के मौका पर अयाम तशरीक के वस्त में मुकाम मीना नाजिल हुई है। कई सूरतें ऐसी हैं जिनका आपको मुकाम पता है, कब नाजिल हुई, किस जगह पे नाजिल हुई, ऐसी ये सूरत है। इस बात की तरफ इशारा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को मुकम्मल कर दिया। इसमें यह तालीम है कि नेक काम की तकमील के बाद हमारा रवैया क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली ये अच्छे रवैये नेक काम की तकमील के बाद होते हैं, जो अच्छे काम नहीं होते वो तो फिर रवैया कुछ और होता है। तारफ़ लेते हैं इस सूरह मुबारक का। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से बयान है कि जब ये सूरत हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने फरमाया नाज़िल, तो फरमाया कि मुझे मेरी वफ़ात की खबर दे दी गई है और मेरा वक्त आन पूरा हुआ है। मसनद अहमद में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब ये सूरत नाज़िल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रो दी, और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ख़ानदान में से तुम ही सबसे पहले मुझे आकर मिलोगी। ये सुनकर वो हंस दी। इब्ने हातिम में ये हदीस नकल की है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि जब इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाए और लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होने लगें, तो उसकी मानी ये है कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आप दुनिया में भेजे गए थे। इसके बाद आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह की हम्द और तस्बीह में मशगूल हो जाएं, और इसके फजल से आप इतना बड़ा काम अंजाम देने में कामयाब हुए हैं, और उससे दुआ करें कि वो इस खिदमत की अंजामदेही में जो भूल चूक या कोताही आपसे हुई हो उसे माफ़ फरमा दें। तो ये पूरा एक मैसेज है जो कि इसके सूरह मुबारक में दिया गया है। इस मुकाम पर आदमी गौर करके करे तो देख सकता है कि एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा के दरमियान कितना बड़ा फ़र्क है। किसी दुनियावी रहनुमा को अगर इतनी अपनी ज़िंदगी में वो इनकलाब अजीम बर्पा करने में कामयाबी नसीब हो जाए जिसके लिए वो काम करने के लिए उठा हो,
تو اس کے لیے جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے، جو ہم دنیا میں عام دیکھتے رہتے ہیں اس چیز کو، کہ لوگ کس طریقے سے پراؤڈلی یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ جو ہم نے یہ بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست، حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا۔ ہمیں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تاریخ سے اپنا تعلق رکھیں، خاص طور پہ اسلامی تاریخ سے، اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں مبعوث سبحان تھے، اور کن حالات میں آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ نے اچیومنٹ کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اپنے یہ قرآن پاک ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں لازمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ایک جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے، اور وہ ہمارے سامنے یہ رزلٹ سامنے آئے۔ مگر ایسا کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں، بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اسے مغفرت کی دعا کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ صورت ہے ہمارے رویوں کو درست کرنے کے لیے، اور جو بھی ہم تھوڑی سی اچیومنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اللہ کی حمد بھی کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، مغفرت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، ہو سکتا ہے ہم اس کے مطابق اپنے کام کو مکمل نہ کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ تو یہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اس کے بعد کیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ان کی آبزرویشن جو تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دی ہیں؟ تو فرمایا میری کی علامت مقرر کر دی ہے، جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہوں، وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 350 جو وہ جو قبائل تھے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا اور رونق لگی ہوئی تھی، وفود پہ وفود آ رہے ہیں، تو یہ ایک نشانی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فی دین اللہ افواجا، تو یہ نشانی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر پڑھا کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، اس بھی جب ہے اور اذا بھی جب ہے، یہ 239 بار اور تقریباً 223 بار آیا، تقریباً 660 بار یہ قرآن پاک میں آیا، بہت امپارٹنٹ لفظ ہیں۔ اور یہ بڑے امپارٹنٹ، اس کی ایک اور بہت ٹیکنیکل چیز ہے جس کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اذا کے بعد جب کوئی ماضی آ جائے، جیسے جاء ماضی میں آیا، تو یہ اذا کے بعد ماضی آنے سے وہ مضارع میں چینج جاتا ہے، یعنی کہ وہ مستقبل اور حال میں چینج جاتا ہے، کہ اذا جا، جب جائے کہ اذا جا آیا، جب آیا نہیں، جب یہ اذا کے ساتھ آئے گا جب آ جائے، اذا جا جب آ جائے۔ تو قرآن پاک میں بے شمار موقع پہ جو ہے اذا کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ماضی آتا ہے، جس کی میننگ، جس میں جو ہے جس کا میننگز اور فہم جو ہے وہ مضارع میں، مستقبل میں یا حال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نصر اللہ، نصر جو مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد، یا جب آ جائے اللہ کی مدد، ہم کوشش کرتے ہیں مگر کام اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے۔ کوشش ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دیا کہ انسان بڑھے، کام کرے، لیکن جو تکمیل اس کا ہونا ہے یا اس کو، وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ والفتح، اور فتح، فتح کے دو معنی ہیں، فتح کہ میں نے ایک کھولنا ہے اور دوسرا جیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں جب فوجیں لڑائی کرتی تھیں تو قلعے بنے ہوتے تھے، تو جو فوجیں جو تھی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی تھی قلعوں میں۔ اب جو مخالف فوج ہوتی تھی اس کی پوری کوشش ہوتی کہ کسی طریقے سے قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں، اور جب قلعے کے دروازے کھل جاتے تھے تو جو قلعے میں محفوظ ہوتے تھے ان کی شکست ہو جاتی تھی، تو جو قلعے کے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اس کی فتح ہو جاتی تھی۔ یعنی فتح مین جیت اور کامیابی، یعنی کہ دروازے کھول دینا۔ اور یہاں پہ الفتح، الفتح، تو الفتح ایک خاص فتح ہے، اس میں مفسر نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے فتح مکہ ہے جو کہ 8ویں ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو قریش تھے ان کا تسلط ختم ہو گیا تھا، انہوں نے سبمٹ کر دیا تھا، وہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر بعد میں تھوڑی سی اسٹرگل مسلمانوں کو اور کرنی پڑی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جو عرب جو تھے انہوں نے جوک در جوڑ آ کے جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم تو دبر القرآن سے اس موقع پہ جو یہ فتح کا لفظ آیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتح یہ ہے کہ جس نے ملک کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا کی
کہ لوگ اپنے دین کے انتخاب کے معاملے میں بالکل آزاد ہو گئے، اور سرزمین عرب میں اس فتنہ کا بالکل یہ خاتمہ ہو گیا کہ جس کے بل پر قریش کے لیڈر لوگوں کے دین اور ایمان کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ اب اس بشارت کے پردے میں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ قریش کے ظلم استبداد سے بالکل آزاد ہو کر اللہ کے دین کی طرف دوڑیں گے، اور کس کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی راہ میں کوئی مزاحمت پیدا کرے۔ اب تاریخ میں ہم دیکھیں تو جب مدینہ منورہ کا ایک وفد جو تھا شروع میں جب آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، تو قریش ان کو تھریٹ کرتے تھے، وہ بہت چھپ کے آ کے انہیں ملاقات کی تھی۔ اور جب انہوں نے کہا تھا کہ تم نے یہاں پہ آ کے جو ہے نا اگر ان کو پناہ دی تو تم نے مدینہ ہم مکہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے، یعنی قریش ایک اتھارٹی تھی جس کو یوز کرتے تھے دین کے خلاف۔ اب وہ اتھارٹی ختم ہو گئی، تو یہ فتح جو تھی اس اتھارٹی کے جو خاتمے کی تھی، جیسے اس میں تدبر القرآن میں امین علیہ السلام نے لکھا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اور بغیر دعا کے، بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہماری مدد کر، ہم یہ جو نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات پہ عمل کیا، اور ان کے صحابہ نے عمل کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو انفرادی اور اجتماعی طور پر تاکہ ہمیں اللہ کے مدد ملے، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کو انسان کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جو اصل ہے نا وہ آخرت ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ ملک میں فرمایا نا کہ اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے اس کی آخرت ہے، اس کا انجام ہے دنیا میں، جو موت ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ انسان ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جو دوسری پوزیشن ہے جیسے قبر کو لے لیں، وہ بھی انلمیٹڈ ٹائم ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور اس کے بعد حشر، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کو لے لیں، وہ بھی انفائنائٹ ہے، اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ فائنائٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے ختم ہونا ہے، اس میں جو فرد آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، تو ایک محدود وقت کے لیے اس کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا۔ اب یہ ٹائم جو ہے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اور اپنے جو ہے وہ صلاحیتوں کو اپنی آخرت کے لیے۔ اگر ہم یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں، یہ کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو حقیقت میں یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو کچھ ہم بوئیں گے، جو کچھ کریں گے، آگے ہم کاٹیں گے نہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک میسیج دیا امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اس کے جو باغات ہیں وہ اللہ کی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہم کہتے ہیں تو وہاں پودے لگتے ہیں۔ تو انسان اپنی جنت جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی جنت بنا رہے ہیں، خدا نخواستہ اپنی جہنم میں تو نہیں بنا رہے۔ تو ہم آگ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم جو وہ جنت کے میوے لے کے جا رہے ہیں، ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں؟ تو جو ہم آگے بھیجیں گے نا وہی ہمیں مل جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد فرما کہ میری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارے محترم ساتھی ہیں عاشق بھائی، وہ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے؟ جی عاشق بھائی وہ بیزی تھے، تو سعید بھائی آپ پھر کر لیں گے میرے ساتھ ریپیٹ؟ جی جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ انہیں بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اذا جا، جب آ جائے، اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، والفتح، والفتح، اور فتح۔ اور فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ورائتا، ورائتا الناس، اور رائتا آپ دیکھیں، رائتا آپ دیکھیں، رائتو جو ہوگا تو میں دیکھوں، رائتو میں دیکھوں، رائتا آپ دیکھیں، تا پہ زبر ہے تو یہ یو کو جب تم دیکھو گے یا آپ دیکھیں، واو اور ورائتا، اور آپ دیکھیں، الناسا، وَإِذَا رَأَيْتَ، یہ رائتا جو ہے
اس میں جب آپ دیکھیں یہ ایکچولی رائتا جو ہے یہ ماضی میں ہے، لیکن اذا کا اثر اس پہ ابھی آ رہا ہے، تو اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس، تو اسی کنٹینیوٹی میں ہے. تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں الناسا لوگوں کو، انسان جو آدمی ہے، الناس جو وہ لوگ ہیں اجتماعی طور پہ تمام انسان جو ان کو الناس کہیں گے. تو ورأیت الناسا اس میں جو ہے نا وہ ہے اس وقت کے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ. ورائت الناسا یعنی کہ جو قبائل کے لوگ ہیں، جو قبیلے ہیں، جو عرب کے قبیلے ہیں، ان کو مینشن کیا جا رہا ہے. ورائت الناسا تو آپ دیکھیں لوگوں کو، کیا دیکھیں؟ یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. عرب میں جو ہے دخول اندر آنے کو کہتے ہیں، خروج باہر جانے کو کہتے ہیں. تو دخول یعنی اندر آ رہے ہیں، دین کے اندر آ رہے ہیں. یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، یدخلون وہ داخل، تدخلون ہوگا آپ سب داخل ہو رہے ہیں. داخلہ سے ہے، دخلت یدخلو یدخلون. تو فی دین اللہ، فی میں، دین اللہ، دین میں، اللہ کے دین میں. دین کے دو میننگز ہیں. دین کا ایک میننگ ہے بدلہ، جیسے مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور دوسرا دین، دین اسلام، یعنی دین اسلام یعنی طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے اس کو دین کہیں گے. زندگی گزارنے کا طریقہ، صرف رسومات فرمان نہیں، جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو ہم دین کہیں گے. تو ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو عیسائیت ایک مذہب ہے. مذہب یعنی اس میں عبادات ہیں، اس میں باقی احکامات نہیں ہیں. کمیونزم جو ہے وہ مذہب نہیں ہے. وہ جو ہے وہ صرف تجارت، معیشت، سیاست، اس کو جو ہے دنیاوی، جو سیکولر جو ہے اس کو کور کرتا ہے. لیکن اسلام ایک دین ہے. اسلام میں عبادات بھی ہیں اور احکامات بھی ہیں کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے. تو یہ اسلام مکمل دین ہے. اس دین اسلام میں ہر چیز عبادت ہے. بات نیت کی ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں. اگر آپ صحیح نیت سے کر رہے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیت ہے. اس کو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے اصول کے لیے رکھنا چاہیے. جو بھی کام کریں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں اس کام کو کریں. یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج. افواج جو ہے وہ جمع ہے، فوج اس کے مذکر ہے، یعنی گروہ در گروہ، یعنی یعنی قبیلہ قبیلہ در قبیلہ اس کو کہیں گے. تو یہ کہ ارایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہم تکمیل قرآن میں دیکھتے ہیں. انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے کہ پورے پورے قبیلے، بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں. یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی، اور جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے، کہ وفد جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے. یہاں تک کہ 10 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب جو تھا اسلام کے زیر نگین ہو چکا تھا، اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا. یعنی کوئی قوت باقی نہیں رہی تھی. افراد ہوں گے لیکن کوئی قوت باقی نہیں تھی ریزسٹ کرنے والے. پورا عرب جو تھا اس نے سرنگو کر دیا، سبمٹ کر دیا تھا. اسی وجہ سے تو 1,24,000 لوگ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری آیت پہ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے میں 250 قبائل کو شرف بیعت بخشا. یعنی کہ 250 قبائل، ایک قریش کا قبیلہ اس کو کتنا ٹف ٹائم دیا تھا اس نے، اور یہاں پہ 250 قبائل نے 8 ہجری کے بعد آ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا. یمن سے 700 افراد مسلمان ہو کر پہنچے، جو راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے. اس طرح عام عرب فوج در فوج، فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ورائیتا، ورائیتا، اور آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں، ناسا، الناسا، لوگوں کو، لوگوں کو، یدخلون، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجا، افواجا، فوج در فوج. فوج در فوج. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. ورائیت الناسا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا. فوج در فوج. جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں آ کے آپ سب باقی بہن بھائی بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. اگلی آیت مبارکہ کا حصہ لیتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. وَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی کا، تعریف کے ساتھ،
ربی کا، اپنے رب کی، وستغفر ہو، اور بخشش طلب کیجیے، فا پس سبح پاکی بیان کیجیے۔ سبح کا مطلب سبحان اللہ بھی اسے ہے کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ بھی حمدی کا، ساتھ بھی ساتھ حمد تعریف کے، بھی حمدی کا تعریف کے ساتھ، ربی کا، ربی کا اپنے رب کی۔ تو رب ہم نے بہت دفعہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ ذرے ذرے کی، پل 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 کی محبت کے ساتھ پرورش کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والا، ہر ایک چیز کی پرورش کرنے والا وہ ہمارا رب ہے۔ ربی کا اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرُ، و استغفر ہے، واو اور استغفر، بخشش طلب کیجیے ہو اس کی، وَاسْتَغْفِرُ، اور بخشش طلب کیجیے اس سے۔ اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جو اسباق ہیں، پس پانی پاکی بیان کیجیے۔ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ آئے یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو، اس کا شکر ادا کرو، اور قلب اور زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ تو جو بھی اچیومنٹ ہوتی ہے نا انسان کی، ہمیشہ انسان کو اس کو جو ہے اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ جو ہوا ہے یہ میرے رب کے کرم و فضل کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا انسان شکر ادا کرے۔ سب بھی بحمدی کا، پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ، یعنی یہ تمہاری تسبیح اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی تمہیں جب بھی اپنی قربانیاں یاد آئیں، اپنے کارناموں کی یاد تازہ ہو، تو فوراً دل و دماغ میں یہ تصور غالب آ جانا چاہیے کہ ہماری یہ تمہاری مساعی اور ہماری یہ ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی محتاج تھیں۔ اسی کی توفیق سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، اسی کی تائید تھی کہ ہم اس کے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو جسمانی توانائیاں، دماغی رعنائیاں، حالات کی کامرانیاں ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں وہ توفیق نصیب نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا جو یہ گروپ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوقات میں سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اپنے وقت کو استعمال کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیشہ جو ہے ہم اس پروگرام کے آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یاد دہانی کے رکھتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ یہ عروۃ الوثقی میں بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ استغفار کہتے ہیں حفاظت طلب کرنے کو۔ یہ حفاظت تین رنگ میں ہے، طلب کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، گناہ کے بد نتیجہ سے حفاظت طلب کرنا، یعنی کوئی کام ہوا ہے، اچھا کام نہیں ہوا، بندہ استغفار کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، یعنی اس کا جو برا نتیجہ ہے گناہ کا، اس سے مجھے معاف فرما، یعنی جو آخرت میں اس کا نتیجہ نکلا وہ مجھے معاف فرما، اور دنیا میں اس کا برا نتیجہ نکلا اس سے مجھے محفوظ فرما۔ دوسرا جو ہے کہ ایسی کسی کمزوری سے حفاظت طلب کرنا جس کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی پروٹیکشن ہے اس میں، جیسے تعوذ ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسی ہے۔ یعنی دنیا میں گناہوں سے وہی بچے گا جو ان میں پڑھنے سے ڈرتا ہے اور ان سے بچنے کا کل سامان مہیا کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ جو یہ ہم استغفار میں یہ بھی ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں گناہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اور اس حفاظت کا بڑا ذریعہ اللہ سے حفاظت کا طلب کرنا ہے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے استغفار کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس برائی میں بچنے کے لیے، ہم اللہ کی حفاظت کے لیے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ نیکی میں ترقی کرنے میں بعض دفعہ انسان اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے، اس سے حفاظت طلب کرتا ہے، یعنی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا، تو یہ بھی استغفار میں شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ استغفار کرتا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ رب کی، اور بخشش طلب کیجیے۔ استغفار یہ کہ اللہ میرے کام میں کوئی نقص یا کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما، ہماری تسبیح، ہماری ہمت دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار ہو۔ جب کسی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو پھر تینوں چیزیں کرنی چاہیے، یعنی کہ
تو سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، حمد بھی کہنی چاہیے، اور استغفار بھی کہنا چاہیے، یعنی تسبیح، حمد اور استغفار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہ، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہی جو بالکل ہے، سب بھی بحمد ربی کا واستغفر، سبحانہ بھی ہے اور حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ہمیں بھی یہ یاد کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت مہلت دی ہے اور اپنے دین میں رہنے کا، دنیا میں رہنے کا موقع دیا ہے، تو ہمیں بھی یہ اس کو کب بلاوا آ جائے کس کو علم نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسی کو جو ہے ان آیات کو، ان تسبیحات کو یاد کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدی، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو ویسا ریپیٹ کیجیے گا جی، وہ سب بھی بحمدی، فسبح بحمدی، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، ربی کا، ربی کا، اپنے رب کی، اپنے رب کی، وستغفر ہو، وستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ سے، فسبح بحمد ربی کا وستغفر ہو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے دیکھتے ہیں آخری حصہ اس آیت مبارکہ کا، سورہ مبارکہ کا، انہو کان توابا، ان بے شک وہ کانا ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ ان ہم نے آلریڈی اس کو شروع میں پڑھا تھا کہ انہم، ان کا، انی، انکم، اننا، انہا، ان بے شک وہ، ان بے شک وہ، کانا کا اصلی میں نے تھا، لیکن جب اللہ کے لیے کانا استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ہاں۔ لفظ اللہ کے ساتھ جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا ہے۔ انہو کانا، بے شک وہ ہے، توابا، بڑا توبہ قبول کرنا۔ تابہ کا مطلب ہے پلٹنا، تائب کا مطلب پلٹنے والا، تواب کا مطلب بار بار پلٹنے والا۔ اب یہ بار بار پلٹنے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کا بار بار پلٹنا توبہ قبول کرنے کے لیے، اور بندے کا بار بار پلٹنا اللہ سے توبہ مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا تو کرنا ہو توبہ قبول کرے، اللہ تواب ہے اور بندہ استغفار کرتا ہے۔ تواب کی جمع ہے توابون، توابین، تو یہ اس کی جمع ہے۔ تو اس میں اسباق میں ملتے ہیں عظیم الشان خوشخبری ہم گناہوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہو، اور فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور کسی کا حق مارا اس کو لٹانا، یہ اس کی شرائط ہیں اس کی توبہ کے اندر، کہ ہم جو اس کے مطابق کریں پھر توبہ کریں۔ تو اب چند ایک آیات پیش کرتے ہیں، سورہ زمر کی آیت مبارکہ ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ، یقینا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ بڑی اس میں جو ہے تقویت ملتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کتنی پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو کہ اے یا عبادی الذین، میرے بندو، الذین اسرفوا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، ساریو الی مغفرت من ربہم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، ساریو دوڑ کر چلو، ساری دوڑو، الی مغفرت، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، یعنی دوڑ کر چلو اس راہ پہ جو تمہارے رب کی بخشش کی طرف جاتی ہے، وہ جنت، اور جنت کی طرف جاتی ہے، اور جنت کیا ہے، ارضها السماوات والارض، جس کی وجہ زمین اور آسمان جیسی ہے، عدت للمتقین، اور خدا تسلوں کے مہیا، یعنی ساری مقابلہ کرو، بھاگو دوڑو، یہ چلو نہیں، دوڑ کے چلو اس راہ کی طرف جو مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت بھی عطا فرمائے، ہمیں جنت بھی عطا فرمائے۔
حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ اپنا حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول میں، کہ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں آئی لیکن اللہ کے رسول میں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے بے شک جب تک میری عبادت کرتا رہے گا، وہ مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کس کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کے ساتھ۔ لیکن ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ اب دیکھیں یہ جو شرک ہے نا، یہ بڑا خوفناک چیز ہے، اور یہ ہم اگر پاکستان میں ہم دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں نا، تو یہ جتنے بنے ہوئے ہیں نا مقبرے، اور جتنی قبریں بنی ہوئی ہیں اور جن کا طواف ہوتا ہے اور جن میں نظریں چڑھائی جاتی ہیں اور جن کے سجدے کیے جاتے ہیں، یہ سارے شرک کے اڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو حکایات سنائی جاتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب یہ اور وہ ہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی غائب جانتا ہے، نہ کسی کو کوئی کچھ کر سکتا ہے صرف اللہ کے۔ یہ ہم آج سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ رسول سے کہا ہے کہ استغفار کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اب مرنے کے بعد جو تمہاری جو ہے نا وہ درجات بلند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو تمہاری قبر پہ آئے گا اس کا یہ اور وہ اور یہ اور وہ ہوگا۔ نہیں، یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ سب کہانی اور قصے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سے اپنی حفاظت میں سے محفوظ رکھے، اور خالصاً جو ہے توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خالصاً اپنی عبادت کرنے کی، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے ساتھ رپیٹ کیجیے گا، انہو، انہو، بے شک وہ، بے شک وہ، کان توابا، کان توابا، ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو کان توابا، انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ یہ حوالہ جات ہیں جو کہ اس میں انشاءاللہ سلائیڈ میں آپ کو مل جائیں گے، جو کہ یوز کیے گئے ہیں اس پروگرام کے لیے، اور اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف چلیں گے، اور اگلا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے گرامر کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم